रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मोमिनून की आखिरी आयत का मुताला कर रहे थे, उसमें क़यामत का तज़किरा चल रहा था। आयत 102 देखिए, 102। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन सक़ुलत, पस जिसका भारी होगा, मवाज़ीनुहु, उसका वज़न, उसके मवाज़ीन, फ़उलाइका, पस वही लोग, हम दोबारा से जैसे आ रहे हैं एम्फसिस के लिए, ताकीद के लिए, वही हैं अल मुफ़लिहून, असल फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले असल में वही लोग हैं, कहा जा रहा। पिछली आयत में जहां हमने बात खत्म की थी, अभी वही क़यामत का तज़किरा चल रहा था ना, कि फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम, वहां पे फिर सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक दूसरे को कोई मदद करने वाला एक दूसरे के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पता चल रहा है कि वहाँ असल काम आने वाली क्या चीज़ है। हसब, नसब, स्टेटस, मालो औलाद, वो सब तो कुछ नहीं काम आने वाला जो दुनिया में जिसके पीछे इंसान भागता रहता है। वहाँ सिर्फ वो अमाल काम आने वाले हैं जो इस दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में कर लिए थे। उसके बाद की अगली आयत भी वैसे साथ ही देख लें, आयत नंबर 103। वमन, और जिसका, खफ़्फ़त, खफ़्फ़ा से हल्का होगा, कि हल्का हो जाएगा, मवाज़ीनुहु, उसके मवाज़ीन, उसका वज़न, फ़उलाइका, पस यही लोग हैं, फ़उलाइका लज़ीना, पस यही लोग हैं, खसिरू अनफुसहुम, खसिरू, खसारे में डाला, उन्होंने नुकसान में डाला अपने आप को, अनफुसहुम, अपने अनफुस को, फी जहन्नमा, जहन्नम में, खालिदून, हमेशा वो रहेंगे। अब दोनों तरह के लोगों का अंजाम बता दिया गया। पिछली आयत में नफ़ख़ सूर के साथ क्या होगा बताया गया था। अब आगे का मरहला जब आमाल तोले जा रहे होंगे, उन मवाज़ीन की याद, वहाँ पे जो तराजू लगे हुए होंगे, जो मवाज़ीन वहाँ पे होंगे, उसकी याद एक छोटी सी सूरत, सूरह अल-क़ारिया भी, जिसे हम अक्सर नमाज़ों में आसानी के साथ पढ़ते रहते हैं, याद दिला देती है ना। जब वो सूरत पढ़े, उसका सोचने समझने की ज़रूरत है किस तरह। अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, वहाँ पे कहा गया, यहाँ अल मुफ़लिहून की बात है, वहाँ ईशत रादिया, मन मानी ऐश, जो चाहे वो उनको मिल रहा होगा। फलाह और कामयाबी, वो क्या है उसके आगे, मनमानी ऐश। और उसके बाद फिर ये कि जिसके अमल नामे भारी होंगे, वो वहाँ पे है कि फ़उम्मुहु हाविया, उनका ठिकाना हाविया होगी, जो क्या है, गहरी खाई। अब यहाँ पे उसके लिए है कि खसीरु अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और वो हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। इन मवाज़ीन और फिर उसमें जो अमाल नामे रखे जा रहे हैं, उसको असल भारी करने की ज़रूरत समझ में आती है। इस अमाल नामे का, इस किताब का जिक्र सूरह कहफ में भी इस तरह आता है, कुरान में बार बार वो याद दिलाई जाती है, तो उसकी हमें याद ही रखने की ज़रूरत है। खुद अपने मवाज़ीन को का मवाजना यही करते रहने की ज़रूरत है, खुद देखते रहने की ज़रूरत है। सूरह कहफ की आयत है कि ववुदअ अल किताब, और रख दी जाएगी जब किताब, फतरल मुजरिमीना, तुम देखोगे मुजरिमीन को, मुशफ़िक़ीना, डर रहे होंगे, जैसे बहुत ज्यादा उन्हें डर महसूस हो रहा हो, मिम्मा फीही, उसमें जो है, जो अमाल नामे में है, जो करके आए थे, जो किताब में लिखा हुआ है, उस वक्त वो उससे डर रहे होंगे। व यक़ूलूना या वैलतना, और कहेंगे कि हमारी बदनसीबी, हमारी कमबख्ती, अपने आप ही को जैसे बुरा भला कह रहे हो कि क्या हम कर आए, क्या बदनसीब हम हैं, क्या हमने उस जिंदगी में इस अमाल नामे को याद नहीं रखा, इस किताब को याद नहीं रखा, इस मवाज़ीन के बारे में सोचा नहीं, और उस किताब का क्या हाल है। वो कह रहे होंगे, माली हादल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु, नहीं उसमें से कुछ भी कमी नहीं हुई, सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, किसी एक छोटी सी भी चीज की, किसी एक बड़ी, कोई बड़ी चीज की, छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल, सब कुछ, इल्ला आसाहा, आसाहा कहते कैसे, जैसे सब का अहाता कर लिया गया, सब कुछ उस किताब के अंदर मौजूद है। और ववजदू मा अमिलू हादिरन, और जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर जरा जुल्म नहीं करेगा।
یہی بات ایک اور بھی پر اثر انداز میں سورہ انبیاء میں یاد دلائی گئی، اس کی آیت 47 ہے، وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو موازین القسط کا نام ہے، بالکل انصاف کے ساتھ تول رہے ہوں گے وہ موازین۔ کیسے وہ موازین ہے نا، جس میں کچھ بھی ایک تو بچنے والا نہیں ہے اس سے، جیسے ابھی سورہ کہف میں پڑھ رہے تھے لا یغادر، کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی ہے، اور کتنی حساس ترین وہ موازین ہے، ایک ایک چیز اس میں آ رہی ہو آ جائے گی، بلکہ اس میں آتا ہے کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا۔ رائی کا دانہ سوچیں، اتنی بڑی زندگی کا، پوری زندگی کے ایک ایک عمل کے وہ کتاب ہے، اور اس میں سے اتنی باریک، اتنی ذرا سی بھی چیز کم نہیں ہونے والی ہے، وہ بھی ہم سامنے لے آئیں گے۔ ایک وہ طنزیہ مسکراہٹ، ایک آنکھوں کا وہ کسی کا مذاق اڑا دینا، کوئی چیز چھپی نہیں رہنے والی ہے، ہر چیز سامنے آنے والی ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیت میں بھی اور سورہ کہف کی آیت میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات کہنے میں جتنی ہمارے لیے تسلی ہے کہ وہاں کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے، جو ہم نے صبر کیا سب کا بدلہ ملنے والا ہے، جو نیکی کی اس کا بہترین اجر سب ملنے والا ہے، وہیں انتہائی پریشانی کی بھی بات ہے نا۔ سوچے دنیا میں ہمیں دوسروں کے اخلاق کی خرابی تو خوب نظر آتی ہے، کسی سے پہنچی ہوئی تکلیف تو ہمیں زندگی بھر یاد رہتی ہے، لیکن جس چیز کا خود کو پتہ بھی نہیں چلتا، اکثر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کو کیا تکلیف پہنچا دی، کس کے حق میں کمی کر دی، کس کے لیے اس کے پیچھے غلط الفاظ نکل گئے، وہ سب بھی تو وہاں پہ انسان دیکھ کر حیران ہو رہا ہوگا، اور کسی کو کوئی ظلم ہی ہونا ہے ان کو بھی پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ہر چیز سامنے ہوگی، اس کی کیسی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں۔ اچھے نظر، جو دنیا میں اچھے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، عمل ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن اس میں بھی کیسی کیسے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بڑی نیکی کے ساتھ ہی نیکی کے وزن کو کم کر دینے والے اعمال بھی ہو ہی سکتے ہیں نا۔ سوچے ایک یتیم کو پال رہے ہیں گھر میں، ایک اتنا بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، لیکن اسے اذیت بھی پہنچا رہے ہوں، بات بات پہ اسے ذلیل کر رہے ہوں، تو سوچے کہ کیسی وہ نیکی ضائع بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کسی بیوہ کو، اس کے خاندان کا پوری کفایت بھی ہو رہی ہے، لیکن اسے ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، جتایا بھی جا رہا ہے۔ نیکی اور عبادتیں بھی کی، لیکن اس کے ساتھ شو آف بھی ہو گیا۔ تو اسی چیز سے سورہ کہف کے آخر میں متنبہ بھی کیا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کا خسارہ کیا ہے، نقصان کیا ہے سب سے بڑا اعمال کا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کی سعی اپنے حیات دنیا میں گم رہی، دنیا کی زندگی میں غرق تھے، دنیا کے لیے نیکیاں بھی ہو رہی تھیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ ہم سب بہت اچھا کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ بڑی بڑی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہے کہ وہاں پہ سارے حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ویسے وہاں پہ اصل کفروا بآیات ربہم کے لیے، جو الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو انکار کریں اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، تو اصل تو کفار بھی ہیں، لیکن ایمان لاتے ہوئے بھی کوئی آیات کا انکار کرتا ہے، ملاقات کا سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، اس کے لیے عمل نہیں کرتا، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اس کے سارے اعمال حبت ہو جائیں گے، کوئی ان کا وزن نہیں رہے گا۔ تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کے لیے جو اعمال کیے گئے ہوں صرف وہی وہاں پہ وزن ہو سکتے ہیں نا، صرف اسی کا وزن ہونے والا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس حساس ترین موازین پر جو ہر عمل کو اس کی نیت اور اس کی تمام کیفیات کے ساتھ تول سکیں گے، موازین تو کہیں تو ہمیں یہ دنیا کے موازین، دنیا کے ترازو جیسا بھی سوچ سکتے ہیں نا،
وہیں ہمارا امیجنیشن، ہمارا تصور وہاں تک جا نہیں سکتا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے نا. اس میں تو نیتیں تک تل رہی ہوں، اس میں ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا ہو. تو وہ ایسی موازین جس کے لیے ابھی پیچھے آیا، جیسے ہم یاد کر رہے تھے، وہاں کیسے انسان اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، یا نہیں تنا، کیا میری کمبختی، کیا بد نصیبی. تو وہاں پہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہونے کے لیے آج ہمیں خود کتنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے. اپنے خود اس کی فکر ہونا. ہمیں دنیا کی ایک ڈگری ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ کرنے والا ایک امتحان، یا پھر جاب کے قابل ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ کر دینے والا ایک انٹرویو تو ہماری راتوں کی نیند اڑا سکتا ہے. تھوڑے سے کام، ایک بڑی ایک دعوت بھی کرنی ہے، کوئی بڑا ایونٹ کرنا ہے، کیسے راتوں کی نیند ہی اڑ جائے، اس کی فکر میں کہ ہر کام صحیح ہو جائے. لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے راحت و آرام یا دائمی عذاب کا فیصلہ کرنے والے، اس امتحان کے لیے پھر کیسا، جیسے نہ دل دھڑکتا نہ پسینے چھوٹے، تو وہ کیسی سوچے اپنی کوتاہی ہے نا کتنی بڑی. اس کے لیے تو کتنی زیادہ فکر ہونے کی ضرورت ہے. اس اعمال نامے کو وزنی بنانے کے لیے کیا کوشش ہو سکتی ہے، اس کے لیے خود سوچنے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی ذہانت دی ہے، ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے، جو شعور دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے لیے تو کیسے کیسے کیلکولیشن ہم کرتے ہیں نا، کہاں انویسٹ کرنا فائدہ مند ہوگا، کہاں پہ کم پیسے خرچ کر کے بہترین ڈیل مل سکتی ہے، کس طرح سے کیا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان سب چیزوں میں کیسا انسان اندازے لگاتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اسی لحاظ سے ہمیں اس اوزان کا، ان موازین کا بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی میں سوچوں کہ میں وہ تصویر کر لوں جو اعمال نامے میں بھاری ہو جائے، کسی کے کام آ جاؤں، کسی کو نیکی کی طرف بلا دوں، کسی ایک فون کال کر دوں، اس کے بدلے اس کی ساری نیکیوں میں شریک ہو جاؤں، یا کسی ایسے کام میں پیسہ لگا دوں جس کا فائدہ لوگ دنیا میں اٹھاتے رہیں، جس سے پھر آگے تک میں فائدہ اٹھا سکوں. وہ سب سوچنے کی ضرورت ہے نا. اس چھوٹی سی زندگی کی تھوڑی سی مہلت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے، تھوڑے سے وقت میں وہ عمل کرنے کے لیے جو وہاں کی بھی میزان میں بھاری ہو جائیں، کیسی احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ایسے کاموں کو زندگی سے نکالنا جو وہاں کچھ بھی نہیں کام آ سکتے ہو، یعنی کتنے ایسے بیکار کام بھی دنیا میں انسان کرتا ہے نا. گناہ بھی نہیں ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، لیکن صرف مزے کے لیے کر رہا ہو، صرف ٹائم گزاری کے لیے کر رہا ہو، صرف وقت گزاری کے لیے کام ہو رہا ہے. ایک مومن جس کو اس موازین کی فکر ہو، وہ ایسے لایعنی کام میں دل لگا نہیں سکتا نا، کہ ایسے بیکار کام کرے جو وہاں پہ بھاری نہیں ہونے والے ہوں. پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پہ کام آ سکتے ہوں. نیکی بھی ایسی جو زیادہ بھاری بن سکے. سوچے اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا، تسبیح کرنا ایک بہترین کام ہے، بڑی نیکی ہے. اللہ کا ذکر کی تو کتنی کثرت سے ذکر کرنے کے لیے بار بار قرآن میں کہا گیا. اس کی وجہ سے جنت کا گھر ہرا بھرا ہو سکتا ہے. لیکن اب ذرا اور آگے بڑھ کر زیادہ کیلکولیٹ کر کے سوچیں، اگر میں 4 گھنٹے بیٹھ کر تسبیح کرنے کے بجائے وہ کلمات پڑھ لوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو بتایا تھا کہ تمہاری ان گھنٹوں کی عبادت پہ وہ بھاری ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ اتنے گھنٹوں سے جان ماز پہ بیٹھی تسبیح کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی دوران یہ 4 کلمے پڑھے جو سارے تسبیح پہ بھاری ہیں. تو کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ مداد کلماتہ زینت عرشہ و رضا نفسہ. تو سوچیں اب اگر ان کلمات کو میں سوچوں کہ 3 دفعہ بہت اللہ کی یاد کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر پڑھ لوں، آنسوؤں کے ساتھ استغفار کر لوں، اور باقی گھنٹے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں جو اعمال نامے میں زیادہ بھاری ہو، کسی کے لیے سمجھے کام آ جانا، اللہ کے کسی بندے کو خوش کر دینا، اور کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے نا. پھر اپنی نیکیوں کے ساتھ دوسروں کی نیکیوں کو بھی اپنے اعمال نامے میں شامل کرنے کی کوشش تو کتنی عقل مندی کی چیز ہے نا. سب سے زیادہ جیسے وائز ڈیسیشن ہوگا کہ اولادوں کی بھی اچھی تربیت کرنا اسی طرح ہے کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائیں.
ان کی نیکیاں پھر وہ آگے تک اپنی اولادوں میں وہ بات پہنچائیں، اور وہ ہمارے لیے کتنی نیکی ہماری چلتی رہے آگے تک، تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم ایک بات ہم نے کی، تھوڑی سی تربیت کی، ایک ان کو ہم نے چھوٹی سی بات سمجھائی، اور وہ ہمارے لیے اتنی ساری نیکیاں بن جائیں۔ کسی کو نیکی کی بات بتانا جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے۔ ابھی ہم کلاس کر رہے ہیں تو اس کی مثال سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے، کسی نے اپنے دوست کو ایک جملہ کہا تھا کہ کلاس میں شرکت کے لیے انکریج کرنے کے لیے، اور وہ اتنے سالوں تک اس سے فائدہ اٹھا لے، بلکہ قرآن کے اثرات اس کے اعمال پر پڑیں، تو ان سب کی نیکی بھی دعوت دینے والے کے اعمال نامے کو بھی بھاری کر سکتی ہے۔ کیسا نفع کا سودا ہے، سوچے تو۔ ایک کسی برائی سے کراہت کسی کے دل میں ڈال دی، اسے برائی چھوڑنے کی توفیق ہو گئی، اس کی نیکی دونوں کے اعمال نامے کو بھاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی تھوڑی سی زندگی کی مہلت رہ گئی ہے، اس کے قیمتی لمحات کو بہت تقوی کے ساتھ بہت وائزلی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمارے تھوڑے سے اعمال، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہمارے اعمال نامے میں قیامت کے دن اس موازین میں ہمارے لیے بھاری بنا دے۔ بس بھاری بنانے والی چیز وہی ہے نا، خلوص سے کی گئی ہو، وہ آخرت کی فکر رکھتے ہوئے وہ نیکی کی گئی ہو، وہ نیکی تھوڑی سی بھی بھاری ہو سکتی۔ ایک مسکرا کر کسی کو دیکھ لینا، کچھ اس میں خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن وہ چیز بھی کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، کسی کا دل خوش کر دیا مسکرا کر۔ تو اس طرح ہر وقت نیکیوں کے حریص ہونا، اگر وہ موازین ہمارے سامنے ہوں، فمن ثقلت موازین ہوں، جس کے بھاری ہو گئے اس کا وہ اس کے لیے تو کیسے مفلحون میں وہ کامیاب ہے، وہ عیشت راضیہ میں ہے۔ دوسری طرف جس کے کم ہو گئے، اس نے تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اپنا ٹھکانہ حاویہ کر لیا۔ وہ ذہن میں ہو تو پھر عمل میں بھی وہ موازین یاد رہیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت عائشہ کی جو روایت یاد کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشانی کے جو وقت ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا وہ کس طرح۔ ایک تو اعمال نامے کے تولے جانے کا وقت بھی اس میں تھا نا، کہ اس دن کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے، وہ تو پریشانی کا وقت ہوگا، وہاں کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے آج پریشان رہنے، آج محتاط رہنے، آج اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نیکی کا کوئی ایسا موقع انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے ہم جانے نہ دیں جس کے لیے وہاں پچھتانا پڑے۔ کوئی لمحہ ایسے بیکار کام، ایسی بیکار بات میں نہ گزاریں جس کے لیے خدا نہ خواستہ وہاں پچھتانا پڑے۔ انشاءاللہ اپنے اعمال نامے کی ہم فکر رکھنے والے ہوں۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت سے فلاح اور خسران کا مفہوم واضح کیا جا رہا ہے نا، اب اسی پر بات ختم بھی ہو رہی ہے۔ جیسے کہا گیا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وہ ہوتے ہیں جو خسارے میں ڈالنے والے ہیں اپنے آپ کو۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت کیسے دھوکے میں آئی ہوئی ہوتی ہے نا، دنیا کی کامیابیوں پر فریفتہ، دنیا کے لیے آخرت کا سودا کرنے کو تیار، رب کی ناراضی سے زیادہ دنیا والوں کی فکر اکثریت ہے، لیکن ہم بھی اسی خطرے میں گھرے ہوئے ہیں نا۔ اسی لیے قرآن بار بار اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، قد افلح المومنون، وہ مومنون ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں جنت الفردوس کے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ اگلی آیت میں کہا جاتا ہے، آیت 104 دیکھیں، تلفحو جھلس دے گی، وجوہہم النار، وجوہہم، وجوہ جو ہے وجہ ان کی جماعت، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہہم ان کے چہرے، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، وہم اور وہ فیہا اس میں کالے ہون، وہ کالے ہون ہوں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے تلفحو، وہ لفظ ہے لفحہ سے، لام فیہا، اس کے معنی ہوتے آگ، یا جیسے باد سموم بہت ہی لو گرم ہوا سے جلد جھلس جائے نا، اس کے لیے لفحہ کا لفظ ہوتا۔ تو تلفحو جھلس دے گی ان کو، ان کے چہروں کو آگ، اور وہم فیہا کالحون، کالحون کا لفظ کلح سے ہے۔ کلح کے اصل معنی ہوتے تیوری چڑھانا،
अबसा के भी माने त्योरी चढ़ाने के होते ना, आखिरी सिपारों में अबसा का लफ्ज आता, लेकिन कलाहा जो है वो उससे आगे का मरहला, जैसे चेहरे पे सिलवटें पड़ जाए, चेहरा बिगड़ जाए, या होठों का इस तरह ऊपर नीचे हो जाना कि दांत नजर आने लगे, बहुत ही बदनुमा चेहरा बन जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने इसी का मतलब पूछा काले का, तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी उसके बकरे की भुनी हुई सिरी देखी है? उसके बालों को जलाने के लिए वो करते ना, कि साफ करने के लिए जिल्द को अगर उसे जला दे तो कैसे दांत निकले हुए, आग की वजह से पूरी खाल सुखड़ी हुई, तो वो हाल यहाँ पे बताया जा रहा है। अब वो जो खसारा पाने वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, उनका वहाँ हाल बताया जा रहा है कि उनका ये हाल होगा कि वो इस तरह उनके चेहरे झुलसे हुए, इंतहाई भयानक उनके चेहरों की हालत हो चुकी हो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें शामिल ना फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनन नारी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरहमतिका मिनन नार। या अल्लाह, हम आपकी रहमत से पनाह चाहते हैं आग के अजाब से, एक लम्हे के लिए भी उस आग के अजाब में दाखिल ना हो इंशाअल्लाह ताला। फिर कहा जाता अलम क्या नहीं तकुन, तुम थे। अब ये उनसे ही बात हो रही है, वो जो जहन्नम में लोग हैं। आयाती, मेरी आयात, तुतला पढ़ी जाती, अलैकुम तुम पर, फकुन तुम, बस तुम थे, बिहा साथ उसके, तुकद्दिबून उसको झुटलाने वाले, तुम उसको झुटलाते थे। अब वो वजह क्या है उस जहन्नम में इतने सख्त अजाब की, क्या वजह है कि जब आयात उन पर पढ़ी जाती थी तो वो उसे झुटलाने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम झुटलाने वालों में शामिल नहीं हैं, ईमान रखने वालों में शामिल हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस ईमान को कबूल फरमाए, लेकिन उस ईमान का अमली तौर पे भी हमें साबित करने की ज़रूरत होती है ना। अल्लाह की आयत हम पे भी पढ़ी जाती, हम भी सुनते हैं, हमें भी बहुत किसी नसीहतें अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे कानों में पहुंचा देता है। उन नसीहतों को ऐसा ना हो कि एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकल जाए, ऐसा ना हो कि उससे वो दिल तक ना पहुंच सके वो आयत, उनसे असर लेने, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अपने अमल से उसकी, अपने ईमान की सदाकत को साबित करने की ज़रूरत है कि हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं। और फिर वो जवाब उनका क्या होगा? कालू, वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, गलबत, गालिब आ गई, शिकवतुना, शिकवा क्या होता है? बदबख्ती, शिकवतुना, हमारी बदबख्ती, हमारी बदकिस्मती, वकुन्ना, और थे हम, कौमन, कौम, दालीन, भटके हुए, हम भटके हुए लोगों में से थे। अब ये इतराफ मुजरिमीन क़यामत के हर मरहले पर कर रहे होंगे, हम ही मुजरिम थे। वहाँ अल्लाह ताला नहीं किसी पर जुल्म करने वाला। अभी पीछे ही हम आयात याद कर रहे थे, किसी पर जर्रा जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने वाला है। वहाँ इतने बड़े अजाब से अगर कोई दो चार है तो वहाँ वो खुद अपनी जबान से कह रहा होगा, ये हमारी अपनी बदनसीबी थी। जब वक्त था, जब मौका था, सब कुछ था, अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी थी, अक्ल और समझ भी दी थी, वसाइल भी दिए थे जिनसे नेकियां कर सकते थे, मगर उसको छोड़कर वो छोटी सी दुनिया जो हाथ से बस निकलने वाली थी, उसमें फंसे रहे, उसको तरजीह दी, उसको आगे बढ़ के पहले उसकी फिक्र में लगे रहे, और अब वहां पे वो पछता रहे होंगे कि हम ही थे जो बदनसीब थे, हम ही थे जिन्होंने अपने अपने साथ ये काम किया। हर हर जगह ये बात उनके जबान से निकल रही होगी। सूरह मुल्क में भी आता है कि वहां पे जैसे जब पूछेंगे उनसे जहन्नम के दारों का कि यहाँ पे क्यों आए, कैसे यहाँ पे पहुंचे, फातरफ बेदम्बे, वो एतराफ करेंगे अपने गुनाह का। फसोहकल असहाब सईर, कि किस तरह दोज़ख अहले दोज़ख है वो, कैसी उनकी जैसे बर्बादी की बात हो रही है। अल्लाह ताला उससे पनाह में रखे। आज ही उसकी फिक्र करने की ज़रूरत है, अपने आप को वहाँ खुश नसीब बनाने के लिए आज यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत याद दिलाई जाती इन आयात के ज़रिए। और अब वहाँ फिर उनका क्या हाल होगा, और कह रहे होंगे रब बना, अब कह रहे हैं हमारे रब, हमारे रब, अखरिजना, हमें निकाल दे। दुनिया में वो रब को पुकारना याद नहीं था, दुनिया में इस्तगफार करना खुद को याद नहीं था,
اور وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے نکال دے ربنا اخرجنا منہا، ہا کا اشارہ اس وہی النار کی طرف، دوزخ کی طرف، کہ اس سے ہمیں نکال دے. فَإِن، بس اگر ادنا کیا ہوتا ہے؟ اعادہ کرنا، دوبارہ کرنا، ہم پھر پلٹے، ہم پھر اگر وہی کام کریں، یعنی جو ہم پہلے زندگی میں کرائے اگر ہم وہی کام کریں، فَإِنَّا، پس بے شک ہم ظالمون، ہم ظالموں میں ہوں گے. اب اس وقت یہ ان کی دعائیں ہوں گی نا، اس وقت وہ التجائیں، فریادیں کر رہے ہوں گے کہ اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے. پھر ہم ایسا اگر قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے. پیچھے آیت نمبر 100 جو تھی 100 میں بھی موت کے وقت کی فریادیں تھیں وہاں پہ، کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں نیک عمل کروں. وہاں پہ بتا دیا گیا تھا، جواب دے دیا گیا تھا، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اسے کرنا ہے نہیں. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے واپس ہی بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ دوبارہ کرنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ وہی بات پھر دوبارہ سے وہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم ظالم ہوں گے. جواب دیا جاتا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہہ دیا جائے گا اخسؤ کا جو لفظ ہے بالکل خساء سے خیسین حمزہ، اس معنی ہوتے بالکل جیسے دھتکار دینا کسی جانور کو، کتے یا کسی برے جانور کو دھتکارنا، بالکل ذلیل اور حقیر سمجھ کے جیسے دھکے دے دینا، دھتکار دینا، وہ ہوتا ہے اخسا. خالق سعو کہ پڑے رہو کہا جا رہا ہے، فیہا اسی میں، اور ولا تکلمون، اور نہ تم مجھ سے بات کرو. اب کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اب وقت گزر چکا. کر سکتے تھے بات، ایمان لا سکتے تھے، استغفار کر سکتے تھے جب اللہ نے مہلت دی تھی، بار بار موقع آئے تھے، بار بار یاد دلوایا گیا تھا، اس وقت تو کیا نہیں، اس وقت تو پلٹے نہیں. اب ان کی کچھ نہیں سنی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح دھتکار دیے جانے کی جو وجوہات قرآن میں آتی ہیں، وہ کئی طرح کی جیسے قرآن میں آئی ہیں اور بھی بتائی گئی، جیسے اللہ پر، اللہ کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھنے والے جو بنی اسرائیل تھے، سورہ بقرہ میں ان سے کہا گیا کہ اللہ کے پیغام کو چھپانے، اللہ کی کتاب، اس کے دین کو دنیا پر ترجیح دینے والوں کے لیے وہاں پہ تھا. اسی طرح کی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے کوئی کلام کرے گا، اور وہ ان کے لیے عذاب علیم ہے کہہ دیا گیا تھا. اور یہاں پہ لیکن دیکھیں یہ جو اتنے بری طرح دھتکارے جانے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ان سے کہا جاتا کہ کوئی کلام نہیں کرو. کلام نہیں کرنا بھی ایک جیسے اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کی صورت میں قرآن میں آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تو جو اس سے ڈرنے والے تھے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ سنے گا، وہاں پہ بھی ان کی بخشش کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن کچھ ایسے بندے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام ہی کرنے کو تیار نہ ہو، جیسے وہ بنی اسرائیل کی بات آئی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کرنا، اس کو چھپانا، اس کے ماننے کے باوجود اس دین پر دنیا کو ترجیح دینا، وہ ایسا گناہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور یہاں پہ جو وجہ بتائی جا رہی، آگے دیکھیں آیت 109 میں، انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فریق من عبادی، فریق ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ کے محبوب جو بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے جو میرے بندے، جب ایک گروہ جو میرے بندوں میں سے، یقولون کہتے تھے، ربنا، میرے اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر رحم فرمانے والا ہے. میرے بندے جب دعا کرتے تھے تو دعا بھی بتا دی گئی اسی زمن میں، کہ بہترین دعا سکھا دی گئی. وہ میرے بندے پکارتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو وہ وقت تھا رب کو پکارنے کا، معافی مانگنے کا. بہت ہی چھوٹی سی خوبصورت دعا، بہترین استغفار ہمیں بھی سکھا دیا گیا. یہاں جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، جب مل کر ہم اجتماعی دعا کر رہے ہوں
اس میں استغفار اللہ سے کیا جا سکتا. آخری آیت بھی ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں بالکل یہی دعا واحد کے صیغے میں آ رہی ہے. ہم اپنے لیے استغفار کر رہے ہوں تو وہ دعا بھی سکھا دی گئی وہاں پہ. یہاں پر ضالین اور مجرمین کو جہنم سے نکالے جانے کی جو وہ فریاد کر رہے ہیں، اس کے جواب میں دھتکارتے ہوئے جو جواب دیا جائے گا وہ بتایا گیا ہے. اصل میں تو ایک طرف اللہ کے وہ نیک بندے تھے، نیکیاں کرنے کے باوجود جن کے دل لرزتے رہتے تھے، وہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس سے استغفار کرتے تھے. اور اس وقت تمہارا کیا حال تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے. فتقشتم، تم کرتے تھے ان سے سخریہ تمسخر، ان کا تم مذاق اڑاتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، بھول گئے تم کی ضد میں ذکری، میرے ذکر کو. وکنتم، اور تھے تم منہم، ان میں سے تضحکون، تو ہنسی کرنے والے، تم اس کا جیسے اس پر ہنسنے والے تھے ان پر تم. فتقشتم، تو اس وقت یعنی جب وہ میرے بندے عبادی، میرے بندے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. سخریہ جو ہوتا سخرا، کسی کو جیسے بہت ہی کمتر سمجھ کے مذاق اڑانا، تو وہ ان کا تمسخر بناتے تھے. یہاں تک کہ مجھے ہی تم بھلا دیا تم نے. اب جو مذاق اڑانے والے ہوں وہ اس وقت کے خاص مشرکین ہوں، مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، بلکہ ان کا کلیم یہی تھا، دعویٰ یہی تھا کہ ہم ابراہیمی مذہب پر ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پہ تو فخر کرتے تھے. لیکن اللہ کے نیک بندے جب دعائیں کر رہے ہوں اس وقت ان کا مذاق اڑانے میں سوچتے نہیں تھے کہ کس کے ساتھ کس کا مذاق اڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تم نے بھلا دیا، وہ بات کہی جا رہی ہے نا. یہ آیت بھی اور آخری سپارے میں سورہ مطففین کی آخری آیات بھی پڑھ کر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جب مذاق اڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسا غضبناک ہوتا ہے. یہاں پہ جیسے دونوں کردار ایک تو پیرالل سامنے رکھے گئے نا، ایک خسارہ پانے والے، اپنی کامیابیوں پر مطمئن، مذاق اڑانے والے، فلاح پانے والے، فکر مند. اور وہاں وہ اس وقت دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اب وہ آخرت میں ذلیل ہو رہے ہوں گے. آخرت میں ان کے ساتھ اتنا ذلت کا برتاؤ ہو رہا ہے، اخسو کہ نکل جاؤ، دھتکار دیا جائے. مذاق اڑانا تو خود بھی گناہ ہی ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے وہ تو ہے ہی گناہ. کسی کا دل دکھا دینا، کسی کی زندگی کو مزریبل بنا دینا، معاشرے میں اس کی عزت خراب کرنا. لیکن جب کسی کے نیک اعمال کا مذاق بنایا جائے تو اس گناہ کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے نا، کیونکہ وہ مذاق نیکیوں کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے. ایسے اہل ایمان کی بھی کمی نہیں جو کسی کے مذاق اور باتوں کی پرواہ کیے بغیر نیکی کے راستے پر قائم ہی رہیں. کوئی دنیا مذاق اڑاتی رہے، وہ نیکی پہ چلتے ہی رہیں. لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہوتی نا، انسان کمزور ہے، متاثر ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، اثر ہوتا ہے اس کے، ہر ایک بات جا کے اس پر اثر کرتی ہے. تو اکثریت کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان مذاق کا نشانہ بنے تو وہ نیک اعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں. جو کام اپنے رب کی رضا کے لیے شروع کیا تھا اس کو کرنے کی پھر ہمت ہی نہیں پاتے، وہ کام ہی چھوڑ ڈالتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا تم وہ اس کا جو مذاق اڑاتے تھے، پھر وہ مذاق اڑانے کی بات کہاں تک پہنچتی ہے. سوچے جو مسلمان بھی ہیں، کبھی ہوتا نا کہ صرف اپنے آپ کو بس لبرل مسلم کہلانے کے لیے، ایک خاص قسم کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے جو پریکٹس کر رہے ہوں، جو کوئی اس کے دین پر چل رہے ہوں، ان کے عمل کو مذاق کا نشانہ بنا دیا جاتا. حالانکہ سوچے اس طرح اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے نا وہ انسان، جو دوسرے کی نیکی پر اس کا مذاق اڑائے. نیکی وہ بندہ کر رہا تھا اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا تھا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ عمل تھا، اس کا مذاق اڑایا جائے تو وہ تو جیسے بات کتنی آگے تک پہنچ جاتی. انسان سوچتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اپنے سامنے ایک انسان ہے، اس کو تو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس کا مذاق اڑانے میں بڑے اس وقت تو مزے آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے مجھے بھلا دیا، میری یاد کو بھلا دیا.
میری بات کا تم مذاق اڑاتے رہے، اس سے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهَا تَضْحَكُونَ، ضحکہ ہوتا ہے بہت ہی جیسے آواز کے ساتھ منہ کھول کر ہنسنا، بہت زور سے ہنسنے کے لیے کہا جاتا۔ تو ہنسی اڑا رہے تھے، ہنسی ٹھٹے اڑا رہے تھے، کس طرح کوئی گروپ ہو اور بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہوں، کسی کے ایسے نیک انسانوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس وقت کیسے جیسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کتنا غلط کام ہو رہا ہے۔ آرام سے ہنسی اڑانے میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے انی جزیتہم، میں نے بدلہ دیا ان کو، الیوم، آج کے دن، بما صبرو، اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، یہ کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی سمجھ میں آیا پچھلی آیت میں کہ ہمیں کس طرح جو اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس پر کیسا غضبناک ہوتا ہے نا۔ سورہ مطففین کے بھی جو کہہ رہی تھی کہ آخر کی آیات یاد کریں، تو وہاں بھی جہاں پہ یہ آتا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ وہ جو مجرم ہے وہ ایمان لانے والوں کا، وہاں پہ بھی ضحکہ کا لفظ ہے، یضحکون، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جیسے آنکھوں کے اشارے کر کے کر رہے ہیں ان پر، اور گھر میں جا کے بھی ان پر مذاق بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے فوراً ہی جواب ہوتا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ نے ان کو کوئی اس میں نگرانی بنایا تھا۔ اور کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اس دن جو ایمان لانے والے ہیں وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اوپر تختوں پہ بیٹھے ہوئے وہ اونچے نشستوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیسا بدلہ مل گیا کفار کو اپنے اعمال کا۔ تو یہاں مذاق اڑایا، وہاں ان کا مذاق قیامت کے دن اڑنا ہوگا۔ کتنی سنگین چیزیں سوچنے کی، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اور پھر ان کا بدلہ کیا ہے، جن کا مذاق اڑایا گیا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن وہ ہم الفائزون، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں بھی ہے بما صبروا، اپنے صبر کی بنا پہ۔ قرآن میں اکثر جگہ جہاں بھی نیکیوں کی بات آتی ہے، اکثر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، وہاں پہ بھی ساری صفات بتائی گئیں، لیکن پھر کہا جاتا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ یہ ان کے لیے بھی جزا میں ہے، اونچے بلند و بالا عمارتیں، بلند و بالا مقام ان کے لیے ہیں ان کے صبر کے بدلے میں۔ یہاں بھی ہے ان کے صبر کے بدلے میں، یہاں تو صبر ہی کی بات تھی، ان کے مذاق پہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو کیونکہ ہر نیکی کے لیے بھی، نیکی پہ قائم رہنے کے لیے صبر ہی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ دنیا کیا کہتی ہے، کس طرف جا رہی ہے، ان کے ساتھ فلو میں چلنے کے بجائے اللہ کی رضا کی طرف چلنا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک ہونے کے بجائے ان کے مذاق کا نشانہ بننا، سب کچھ ایک بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے نا۔ صبر آسان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صبر کے بدلے میں رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ چھپا رکھا ہے اس پر پختہ ایمان ہو، اپنے رب کی محبت، اس کا تقوی دنیا کے سارے اندیشوں سے بڑھ کر ہو، تبھی انسان اس صبر کا راستہ اختیار کر سکتا۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ اردو میں سے جب ہم کہیں تو اکثر اس کا لفظ جیسے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دینے کی طرح استعمال ہوتا ہے نا۔ صبر کا مطلب ایسے یہ نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ گئے اور کچھ اس کے لیے کر نہیں رہے ہوں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو سعی شروع کی تھی، جو کام شروع کیا تھا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنے کا تہیہ کیا تھا، اس میں کسی حال میں کسی طرح کوئی کمی نہ آئے۔ دنیا مذاق اڑاتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، وہ کام کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، وہ ہے اصل میں صبر۔ اس صبر ہی کا پھر وہ بدلہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے حصول کی دوڑ میں بھی سوچیں یہی ہوتا ہے نا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے جو صبر سے کام کرتا رہتا ہے وہی اس کو پا لیتا ہے۔ ایک خواہ کوئی ڈگری حاصل کرنی ہو، کوئی عہدہ حاصل کرنا ہو، کوئی بڑے کام، کوئی بڑا مقام تو چھوڑے، صرف ایک کھیل کے اندر بھی اس کھیل کو جیتنا ہے تو پھر کیسے اس کے لیے جان جوکھم میں ڈال رہا ہوتا ہے کھلاڑی، اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر، تھکن کا سوچے بغیر، گرمی سردی ہر ایک میں اس کے پسینے بہا رہا ہو، لیکن پوری جان لگا کر کھیل رہا ہو، کامیاب بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طرح سے آگے چلتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کامیابی کو پانے کے لیے. اب یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ انہم هم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہیں، فائز کامیاب ہونے والے ہیں. شروع جو صورت یہ ہوئی تھی فلاح کے لفظ سے نا، کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ قد افلح المؤمنون، اور وہ بات ختم ہوتی انہم هم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں. فلاح اور فازا دونوں کے معنی کامیابی ہی ہیں. افلاح کہیں تو اپنی محنت کا بہترین پھل مل جانا، وہ ہوتا ہے اصل میں فلاح. جس طرح کسان پوری محنت کر کے پھر آخر میں پھل حاصل کر لے اپنا. فازا کہیں تو ہوتا ہے جیسے ناکامی سے بچ کر انعامات کے مستحق بن جانا. جیسے اگر وہ کامیاب نہ ہوتے تو ناکامی یا غلط کام کر رہے ہوتے تو اس کے بہت ہی برے اثرات بھی ہوتے، اس کی بری سزا بھی بھگتنی پڑتی. جیسے قرآن میں کہا گیا فمن زحزح من النار وادخل الجنت، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل ہو گیا جنت میں، فقد فازا، پس وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں وہ فائزون کی بات آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. کتنے خطرے تھے، دنیا میں بھی قدم قدم پہ امتحان تھے، آخرت میں کیسے وہ پکڑے جا سکتے تھے، کہاں کہاں وہ پھنس سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بچا کر انہیں تو فائزون بنا دیا، وہ تو کامیاب ہو گئے. کون؟ وہ جن کا دنیا میں مذاق اڑتا تھا، جو اپنے رب کو پکارتے تھے اور دنیا ان کا مذاق اڑاتی تھی، وہ آج فائزون میں شامل ہیں. اور پھر کہا جاتا قالا، پوچھے گا، کہے گا. اچھا یہاں پہ سورہ مومنون کا مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں نا، دونوں کے تذکرے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک طرف وہ فلاح پانے والے، دوسری طرف خسارہ پانے والے، دونوں کے ذکر ساتھ ساتھ جیسے چلتا ہے. ابھی یہ فائزون کا ذکر تھا، لیکن اب آ رہا ہے کہ وہ جو وہاں پہ جو خسارہ پانے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. قالا کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کم لبستم، کتنی مدت رہے تم، فی الارض زمین میں، عدد سنین گنتی کتنے برس تم رہے. اب قالا یہ پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہو، فرشتے پوچھ رہے ہوں یا آپس میں ہی پوچھ رہے ہوں ایک دوسرے سے، چاہے وہ سوال کر رہے ہوں، وہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس دن پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کتنے برس رہے. وہی بات ہے قرآن میں بھی کئی جگہ بھی بات آتی ہے کہ وہاں پہ کس طرح آپس میں پوچھیں گے. سورہ طٰہٰ میں جیسے آتا کہ وہ یتخافتون بینہم ہے وہاں پہ، کہ وہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کر رہے ہوں گے. یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ پوچھنے والے چاہے انہی میں کا کوئی ایک پوچھ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا، یا کوئی بھی پوچھ رہا ہو کہ کتنا اثر ہے فی الارض زمین میں رہے. تو ایک تو زمین میں جو زندگی گزاری اس کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا، یا زمین کے اندر کتنا اثر ہے، قبر میں کتنا اثر ہے، پوچھا جا رہا ہوگا. قالو وہ کہیں گے لبثنا رہے ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا تھوڑا حصہ، فاسأل العادین پس پوچھ لے حساب کرنے والوں سے، عادین گننے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے. فاسأل العادین کہنے میں کیسا نظر آ رہا ہے، اس وقت کوئی اس کی فکر نہیں ہے کتنا عرصہ گزرا، کیا ہوا، دوسروں سے پوچھ لیا جائے، خود کو تو حساب کرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہا جا رہا ہے. اور کس طرح وہاں پہ لگ رہا ہوگا کہ لبثنا یومن او بعد یوم، کہ بس اتنی ٹھہرے تھے، تھوڑی سی دیر ہی ٹھہرے تھے ہم، کوئی زیادہ وقت جیسے لگے گا ایسے کہ کچھ زیادہ ٹائم گزرے ہی نہیں. سمجھ رہے ہوں گے سورہ احقاف کی آخری آیت بھی اسی طرح کی ہے کہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، تو تم اس دن دیکھو گے کہ وہ ما یوعدون جس کا انہیں وعدہ کیا گیا، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ یوں معلوم ہوگا انہیں جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، ایک ہی گھڑی رہے. وہ لگ رہا ہوگا یہاں پہ جیسے ہے کہ ایک دن یا تھوڑا دن کا حصہ. سورہ نازیات کی آخری آیت بھی اسی طرح ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے، بس ایک پہر گزارا ہو ہم نے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی چھوٹی سی زندگی ہے نا، بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ایک لمحہ تھا، ابھی یہاں آنکھ بند ہوئی تھی اور اب وہاں آنکھ کھل گئی نا. دنیا میں انسان کتنے دھوکے میں رہتا ہے، اس وقت دھوکا نہیں ہو رہا ہوگا، اصل حقیقت ہی تھی ہے وہ نا. دنیا ہے ہی اتنی، دنیا ہے ہی اس قدر چھوٹی اس کے مقابلے میں، ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں. اس وقت وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ اصل میں کیا تھا نا،
یا اس کا اندازہ اگر سوچیں آج ہو جائے کہ دنیا ہے کتنی چھوٹی، کتنی قلیل مدت ہے. اگر ابھی سوچیں جیسے جس طرح وہاں پہ انسان کہہ رہا ہوگا آج ہمیں موت آتی ہے، ہم اگلے ہی لمحہ سمجھیں کہ قیامت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت آنکھ کھلے تو لگے کہ ابھی آ گئے وہاں پہ. ابھی ایسا لگتا ہے بہت دور کی بات ہے، وہ کب ہوگا جب دیکھا جائے گا. حالانکہ وہ تھوڑی سی ہے زندگی، تو زندگی کی مشکلات بھی پھر اتنی مشکل نہ لگیں اگر وہ زندگی کا اتنا قلیل ہونا ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ ہے ہی کیا زندگی نا. بلکہ اس کا اگر صحیح اندازہ ہو تو آج کی دنیا کی رنگینیاں، اس کی کشش، اس کی خواہشیں اپنے اندر اتنا مشغول نہ کریں ہمیں. اس دنیا کو چھوڑنا، اس سے محروم ہونا کچھ دشوار نہ محسوس ہو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آیات اس طرح کی آتی بتایا جاتا. وہاں کا حال آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے سنا دیا، انسان سمجھ لے، خود موازنہ کر لے وہ دنیا کیسی ہے، یہ دنیا کیسی ہے. اور پھر کہا جاتا افحسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے تھے، انما رائش کے نہیں کہ خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو عبثاً، بے فائدہ، وانکم، اور یہ کہ تم الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، لوٹ کر نہیں آؤ گے. یعنی وہ کیا تم یہ گمان کرتے تھے. لوگ جو اس طرح اٹھیں گے حیران ہو رہے ہوں گے، کچھ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اچانک یہاں پہنچ گئے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم نے سمجھا تھا کہ بس ایسے ہی پیدا ہو گئے. عبث کہنا کیسا ہے، بیکار، کوئی مقصد نہیں ہے، بس سمجھا تھا کہ یہی ایک دنیا ہے. یہ جو گمان ہے نا کہ یہ دنیا کے آگے جیسے کچھ اور نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی کا رخ ہمارا متعین ہوتا ہے نا. ہم زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں، زندگی میں کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہم کیا کام کرتے ہیں، ہمارے فیصلے سارے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں. تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے بس تمہیں ایسے یا بس پیدا کیا. بالکل یہی بات ویسے کس طرح انسانوں میں بہت ہی عام بھی ہے. کئی زبانوں میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے محاورے چلتے رہتے ہیں. فارسی کا ایک مصرع ہے جو اردو میں بھی بہت ہی استعمال ہوتا ہے، سب نے سنا وہی ہوگا، بابر با عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. کہ بابر یہ عیش کوش، خوب عیش حاصل کر لو، خوب کر لو، کہ عالم، یہ دنیا دوبارہ نہیں آنی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح کی بات جیسے انگلش میں کہہ رہے ہو کہ یو اونلی لیو ونس، وہ بات بھی کتنی زیادہ مشہور کب سے چلی آ رہی کہ بس ایک ہی دفعہ رہنا ہے، اس کو جو آج کرنا ہے وہ کر لیں. اور وہ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں ان جملوں کو کہ اس طرح کے محاورے استعمال اس طرح ہوتے کہ زندگی بس ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو جتنے جو مزے کرنے کر لو، غلط سلط الٹے سیدھے کام جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ایکسکیوز کے ایک ہی دفعہ تو کرنا ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، ایک ہی چانس ہے، تو بس یہ کر لو، یو لو نعرہ لگا دو اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حالانکہ ایک مومن بھی یہی سوچتا ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی اونلی چانس ہے دائمی زندگی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور دائمی اطمینان اور کامیابی حاصل کرنے کا. اور جو یہ سمجھ رہا ہو کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہیں مر کر مٹی میں ہو جانا ہے، وہ ہر عیش جیسے بھی مل رہا وہ تو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نا. ایسے انسان کے لیے سورہ قیامہ میں کہا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ بس وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. قرآن میں جگہ جگہ واضح کیا گیا، جیسے سورہ دخان میں کہا جاتا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ یہ آسمان و زمین، ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی. وما خلقناہما بالحق، ان دونوں کو ہم نے پیدا کیا حق کے ساتھ، برحق پیدا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے حق پہ پیدا کی، اس کا ایک مقصد ہے، تمہیں یہاں امتحان دینے کے لیے پیدا کیا. یہ آخرت کے پیش خیمے کے طور پہ یہ دنیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کا دنیا میں جو گزرنے والی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس نے نہیں سمجھا وہ وہاں پھر پچھتا رہا ہوگا. اب کہا جاتا فتعال اللہ الملک الحق. یہ جو آیات ہیں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے بہترین تعارف کروانے والی آیات، تصویر کی طرح بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں. فتعال اللہ کے اعلیٰ، بہت ہی عالی شان رکھنے والا ہے اللہ، الملک الحق، جو بادشاہ. الحق کہیں تو وہی سزاوار ہے بادشاہ ہونے کا، وہی حقیقت میں وہی بادشاہ ہے.
حقیقت میں وہی مالک ہے۔ یہ بات کہی اس لیے بھی جا رہی ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے پوری دنیا کا، جو مالک و مختار ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، رب العرش الکریم جو ہے، جو عرش کریم کا مالک ہے، وہ ایسا ابس کام کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو بس ایسی کھیل کے لیے پیدا کر دے اور بس وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے کے اس لیے پیدا کیا کہ بس مٹی میں مل جائے اور کچھ آگے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ بتانے کے لیے بھی یہ بات آیت آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ آیت ہمارے رب کا ہمیں پہچان کیسی کرواتی ہے کہ وہ ہے بادشاہ حقیقی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عظیم کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ کائنات جس کا ایک ذرہ، ایک خرد بینی جرم یا اس سے بھی چھوٹا ایٹم، بلکہ ایٹم کا بھی نیوکلیس تک بھی اس نے بیکار نہیں پیدا کیا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب العرش الکریم اس جیتے جاگتے انسان کو اتنی زبردست صلاحیتوں کے ساتھ بے حساب نعمتیں دے کر بس مٹی میں مل جانے کے لیے پیدا کر دے۔ اگر سوچیں یقین مختلف ہو تو زندگی کا جیسے پورا نظریہ ہی مختلف، اور پھر وہی بات صورت کی تھیم چل رہی ہے، ایک طرف وہ خسارہ پانے والے، دوسری طرف پھر فلاح پانے والے۔ اور پھر کہا جاتا ہے لا الہ الا ہوا، جیسے کہا جا رہا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جیسے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی اور بھی بچا سکتا ہے۔ وہ رب العرش الکریم کہنا، عرش کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات پہ جو اس کی حکومت ہے، اس کے اور اس کے اقتدار کا مظہر ہے نا عرش، رب العرش کہنا کہ وہ سب پر اقتدار رکھتا ہے۔ اور کریم کا لفظ قرآن میں ایک تو با عزت کے معنوں میں آتا، جس طرح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اور با فیض کے معنوں میں بھی، جیسے پوری کائنات پر اس کا، بلکہ کائنات کی ہر شے پر اس کا کرم، اس کی عنایتیں ہیں، وہ رب العرش الکریم ہے۔ اور وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے ساتھ الہن آخرا، معبود دوسرا، لا برہانہ، نہیں سند، برہان کہیں تو کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی سند، برہان اللہ، اس کے لیے تو کوئی سند نہیں ہے، بھی ساتھ اس کے، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، حساب ہو، اس کا حساب، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، انہو، بے شک وہ، لا یفلح الکافرون، نہیں فلاح پاتے، فلاح پانے والے کافر جو کفر کرنے والے ہوں۔ توحید کے لیے تو سوچے ایک جیسے کھلی حقیقت ہے توحید، اس کے لیے ہر طرف نشانیاں ہیں، ہر انسان کے اپنے نفس میں، کائنات کے ایک ایک ذرے میں دیکھی جا سکتی۔ شرک کے لیے کسی مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کا وہ کہہ سکے کہ ہاں اسے پتا ہے، نہ اللہ کی کتاب میں کہیں کہا گیا، نہ کوئی اور دلیل نظر آ رہی، اس لیے کہا جا رہا لا برہان اللہ بہ۔ اور پھر کہا جاتا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بس پھر اس کا حساب اللہ کے پاس ہی ہے۔ جو مانے جیسے یہ ہوئے کہ جیسے اللہ کی باز پرس سے، اس کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا، پھر اس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہی ہے۔ اور یہ کہ جو کفر اس طرح کرنے والے ہوں، جو اس طرح شرک کرنے والے ہوں، وہ پھر فلاح نہیں پاتے۔ فلاح پانے والے کون، اور پھر فلاح نہیں پانے والے کون؟ اور پھر کہا جاتا وقل، اور کہو رب اغفر، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے، ورحم، اور رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، کہا جاتا۔ اب یہاں پہ دعا سکھا دی گئی نا، ہم میں سے ہر ایک سے خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے واحد کے صحیح میں کہا گیا، لیکن ہم سب کو سکھائی گئی دعا کہ تم یہی کام کرو۔ اوپر دیکھیں جو دعا تھی نا کہ ربنا اغفر لنا ورحمنا، وہ دعا کریں تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن تم تو یہی کام کرو۔ اب مومنوں سے کہا جاتا تم تو وہی کام کرو، ساری دنیا مذاق اڑاتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی طرف لو لگاؤ۔ سوچیں کہ ایک تو بہت ہی جامع دعا اور استغفار ہے نا، اور جب دینے والا ہی بتا دے کہ اس طرح مانگو، تو اس سے بہتر مانگنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہوں کہ یہ اس طرح سے کرو۔ لوگ کیسے کیسے شرک کر رہے ہوں، کس راستے پر جا رہے ہوں، لیکن اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے کرنے کا کیا کام ہے، تم تو اپنا کام کرتے رہو۔ مغفرت اللہ کی رحمت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ کہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا دے کوئی
कोई सी भी जब दुआ सिखाई जाए तो एक तरह से उस चीज के मिलने की बशारत भी उसमें होती है ना। तो यहाँ जैसे मोमिनों को मगफिरत और अल्लाह की रहमत की बशारत दी जा रही हो, वो भी छुपी हुई है, उसमें खुला खुला वादा नहीं किया जा रहा, लेकिन तुम ये मांगो मिल सकता है, तुम्हें ये मिल जाएगी। अल्लाह ताला ही सिखा रहा है, गोया जैसे कामयाबी के दरवाजे से गुजरने के लिए पासवर्ड दे दिया गया हो कि तुम इस तरह से दाखिल हो सकते हो, कामयाबी के दरवाजे से पास कर सकते हो। अल्लाह ताला की मगफिरत और रहमत ही के तो हम सबसे ज्यादा हाजतमंद हैं। भूलने वाले इंसान हैं, गलतियां भी होती रहती हैं, दुनिया में हर तरह के हालात और आजमाइशों से भी गुजरना पड़ता ही है। तो उसमें इस्तगफार की कितनी अहमियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी अंदाजा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 बार इस्तगफार करता हूँ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपको देखते हैं कि एक नशिस्त में आपने 70 बार भी इस्तगफार पढ़ी। तो जरा सोचिए हमें किस कदर इस्तगफार करने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, कोई गुनाह आपसे सरजद नहीं होता था, और आप इतना इस्तगफार कर रहे हो तो फिर हमें कितना करने की जरूरत है। और उस इस्तगफार के लिए फिर ये कुरानी इस्तगफार रहमत की दुआ के साथ अपने जबान पर रखने के लिए कितना अहम है ना। छोटा सा याद करना आसान, और हर वक्त बोलना, हर वक्त इस्तगफार करना भी आसान। और अपनी दुआओं में दुआ के मुताबिक अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के साथ अपने रब को पुकारने की अहमियत भी समझ में आती। तो खैरुर राहिमीन जैसे यहाँ कहा जा रहा है, रहमत तो सोचे किसी भी जरिए से हम पर कोई भी रहमत हो, वो असल तो अल्लाह ताला ही की मशीयत और उसकी हिकमत से हो सकती है ना। तो जाहिर है वही खैरुर राहिमीन है, सब रहम करने वालों से बेहतर। इस खूबसूरत दुआ के साथ ही सूरह मोमिनून का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत और मगफिरत हमें अता फरमाए। इस सूरह मुबारक से जो कुछ हमने सीखा उस पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐसे अमल जो हमें असल कामयाबी से हमकिनार कर दें और खसारा पाने वालों में शामिल होने से बचा लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।